इफ्सियों का ख़त, सफ़ा नंबर 186 उर्दू की बाइबलों में, पुरानी वाली, नई का नहीं मुझे पता, जो ये जो है क्या कहते हैं अभी जो आई है कंप्यूटराइज, उसका नहीं मुझे पता। पुरानी वाली बाइबल में 186 सफ़ा है और उसका 4 बाब, इफ्सियों 4 बाब, उसके 17 आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि खुदावन में कहता हूँ और खुदावन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को अख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यस्सु में मसीह में है उसी की सुनी और उसी में तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो और फरेब की शहवतों के सबब से फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बात से बरकत हो। अजीज़ों, आज सुबह जब मैं काम पे जाने से पहले अपनी माँ को फ़ोन करने लगा, तो क्योंकि हर रोज़ मैं उनसे बात करता हूँ काम पे जाने से पहले, तो वो मुझे सोशल मीडिया पे एक सवाल नज़र आया और उस सवाल में ये बताया गया था कि भाई जो पाकिस्तान में ये जो आशूरा जो मनाया गया 10वीं मुहर्रम, उसमें बहुत सारे मसीहों ने हिस्सा लिया, जिसे सुनकर मुझे परेशानी हुई और मेरा दिल दुखी भी हुआ कि कुछ लोगों ने उसमें, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन लोगों ने जो कुछ उसमें लिखा, कुछ लोगों ने सलीबें उठाई हुई थी, उनके साथ शामिल थे, कुछ लोग मातम में उनके साथ शामिल थे और कुछ लोग जुलूस की शक्ल में और खुदा के खादमों के लिबास में उनके साथ शामिल थे। अजीज़ों, ये देखकर और उनके जो सवाल था उसे देखकर मेरा दिल सचमुच परेशान हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सवाल ये था कि क्या हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल क्या जल्दी इस्लाम कबूल करने वाली है, या क्या हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और हमारे पादरी साहिबान और बिशप साहिबान और एल्डर साहिबान वो क्या कर रहे हैं इस नस्ल के हवाले से। तो अजीज़ों, मैं आपके सामने इसलिए ये कलाम का हवाला खुदा ने मुझे आज दिया, हालांकि मैं आज कुछ और कलाम देना चाहता था, लेकिन बाद में खुदावंद ने मुझसे जो दिल में मेरे ख्याल डाला वो ये कि मैं इस बात पर आपसे बातचीत करूं। अजीज़ों, मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए तो 45 साल हो गए, बल्कि 46 साल। तो मुझे वहाँ के हालात पता नहीं है इतने। मैं कभी कभी जाता हूँ थोड़े अरसे के लिए, थोड़े दिन बहनों के घर में गुजारे, थोड़े दिन भाई के घर में गुजारे, और जो रिश्तेदार हैं उनसे मिल मिला के, या खुदा के खादम जो जहाँ बुलाते हैं खिदमत के लिए, तो वो करके वापस आ जाता हूँ। तो लेकिन मुझे वहाँ के हालात नहीं पता कि हमारे जो खुदा के खादमीन हैं या जो बिशप साहिबान हैं जो अपने नाम के साथ बिशप लिखते हैं, या वो जो कलाम की खिदमत करते हैं, वो इस तरबियत में कहाँ रह गए हैं और ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता जा रहा है। अजीज़ों, खुदा के कलाम में, जैसा कि खुदा का कलाम हमें पौलुस रसूल इफ्सियों के ख़त में फरमाते हैं, वो कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ और खुदावन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुताबिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। अजीज़ों, ये एक बिल्कुल वाज़ेह और साफ मैसेज है। इसमें कोई भी
ابہام نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی کہ ہمیں غیر قوموں کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا، اور تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ عزیزو، غیر اقوام کے بارے میں پولس رسول کے خیالات کتنے واضح ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے آپ کو اور مجھے لکھے گئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ شہوت پرستی کے سبب سے اور لالچ سے کیا کرتے ہیں، وہ گندے کام کرنے ہیں ہمارے۔ اور جب ہمارے بچے ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جا کر، اور ہمارے پادری صاحبان ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم سچ مچ خدا کے کلام کو جانتے اور خدا کے کلام کو سمجھتے اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں جب مجھے تھوڑا وقت ملا، میں نے تھوڑا سا لکھا۔ میں نے کہا کہ پادری صاحبان کے پاس تو چلو ہفتے میں ایک دن ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، اور سنڈے اسکول میں شاید 15 یا 20 منٹ بچے لیتے ہیں، یا 2 گھنٹے چرچ میں گزارتے ہوں گے، لیکن سارا وقت تو ماں باپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں۔ کیا ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے پائے ہیں جو کلام کے مطابق ہے؟ کیا ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ مسیح یسوع کی تعلیم ہے، اور جو غیر اقوام ہے ان کی جو تعلیم ہے وہ بیہودہ خیالات ہیں؟ جی ہاں عزیزو، ماتم کرنا خدا کے کلام میں کہیں اجازت نہیں ہے، انلیس کہ اپنے کوئی گھر کا چلا جائے تو اس پر بھی آپ افسردگی کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی کیونکہ ہم مسیح یسوع میں آگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ وہ خداوند میں سو گیا ہے، اور جو سو گئے ہیں وہ لازم جی اٹھیں گے خداوند میں۔ اس لیے جب ہم اپنے رویوں کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ، ہمارے بچے ہماری زندگیوں سے دیکھیں، تو مجھے یقین ہے کہ ضرور ہمارے بچے جو ہے وہ خداوند میں مضبوطی اور اس کے کلام میں جڑ پکڑیں گے۔ اگر ہمارے گھر میں عبادت نہیں ہوتی، اگر ہم بچوں کے سامنے کلام نہیں پڑھتے، اگر ہم بچوں کے سامنے گالی گلوچ کرتے ہیں، اگر ہم بیہودہ خیالات اور جھوٹ بچوں کے سامنے بولتے ہیں، یا ہم نے گھر میں مسیح کے ساتھ اور بہت ساری تصویریں اور دوسرے مذاہب کے وہ لگائے ہوئے ہیں، تو عزیزو ہم کیا بچوں کو سبق دے رہے ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت نوجوان تھا، سائیوال میں نرسز کو پڑھاتا تھا، تو اس وقت میں وہاں پر سالویشن آرمی کے پادری صاحب تھے، میجر کہتے ہیں وہ اپنے ان کے رینک کے حساب سے، تو میجر شفیع صاحب وہ مجھے ایک گھر میں لے گئے وہاں، اور وہاں اس نے ایک کونے میں بڑے دیے جلائے ہوئے تھے، اور اوپر سارے مذاہب کی تصویریں، پیروں کی اور ان کی سب کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اور بیچ میں یسوع کی صلیب بھی تھی۔ اور تو جب اس سے سوال کیا گیا کہ یہ سب کیا ہے، کیا آپ مسیحی ہیں یا آپ غیر اقوام میں سے ہیں، تو وہ کہتا یہ وہ باتیں ہیں جو بائبل میں نہیں لکھی گئی، جن کے بارے میں یوحنا کہتا ہے کہ اگر وہ ساری باتیں لکھی جاتی تو بائبل رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ دیکھیں خدا کے کلام کو شیطان کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اس شخص کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، اور میں نے اسے خدا ان کے کلام میں سے، کیونکہ اس وقت میں نوجوان تھا اور خدا کا شکر ہے کہ داؤد کی طرح سے غیرت رکھتا تھا، میں نے اسے ساری بت پرستی کے حوالے سے جو خدا کا حکم ہے وہ سب میں نے اسے پڑھ کے سنائے، اور وہ کہتا ٹھیک ہے یہ تمہارا ایمان ہے، تم اپنے ایمان کے ساتھ چلو۔ تو جب ہمارے گھروں میں یہ حالت ہوگی، جب ہم مصیبت میں پھنس کر، بے روزگاری میں پھنس کر، مشکلات میں پھنس کر جادوگروں کے پاس جائیں گے، ہاتھ دکھانے والوں کے پاس جائیں گے، یا ایسے لوگوں کو گھر میں بلائیں گے کہ بیٹھ کے ذرا دیکھو کوئی ہمارے گھر میں ایسی چیز تو نہیں، تو عزیزو ہمارے بچے بھی وہی سیکھیں گے۔
اور جو خدا کے خادم ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ابھی تھوڑے دن ہوئے کسی بہن نے ایک پوسٹر ڈالا کہ چرچ میں خدا کے جو خادم ہیں، جو پاسٹرز ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ سیلیبریٹیز کی طرح سے بیہیو کرتے ہیں. تو میں نے اس بہن کو سمپلی لکھا، میں نے کہا بہن آپ پادریوں کے بچوں کو جو باہر کے بچے ہیں یا کلیسیا کے بچے ہیں ان سے الگ کیوں سمجھتے ہو؟ آج کون سا گھر ہے جہاں بیٹیاں اپنے آپ کو فلمی اداکاراؤں کی طرح نہیں سجاتی ہیں، یا آدمی جو لڑکے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی سیلیبریٹی کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے بالوں کا اسٹائل اور یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ آپ پادریوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ لیکن عزیزو پھر بھی میں آپ کیونکہ بہت سارے خادمین یہاں موجود ہو تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارا رویہ، ہمارا پہناوا، ہمارا جو طریقہ کار ہے اپنے گھر سے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر خدا کے نام کو جلال دیں، کیونکہ خدا یسوع نے فرمایا تھا کہ وہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، آسمانی باپ کو جلال دیں گے، تاکہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر. اور پھر کہا تھا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا. اور ہم جو پادری صاحبان ہیں یا جو بشپ ہیں یا جو خدا کے خادمین ہیں، ہمارے پھل کون سے، ہمارے درخت کون سے ہیں؟ ہمارے درخت میں سے پھل کون سے؟ ہمارے بچے ہیں. ہمیں اپنے گھر سے تربیت کا وہ دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ باہر جو لوگ ہیں انہیں بتایا جا سکے کہ ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہمارے بچے خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، اور ہم دنیا کے نہیں بلکہ ہم یسوع کے ہیں. عزیزو میں یہ بات پڑھ کر آج صبح سے بہت ڈسٹرب ہوں کہ اگر سچ مچ پادری صاحبان نے صلیب اٹھا کر اور 10 محرم کے جلوس میں شامل ہو گئے اور نوجوان بیٹے بیٹیاں وہاں ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں، تو عزیزو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے ماتم کر رہے ہیں؟ یسوع تو جی اٹھا ہے، وہ قبر میں نہیں ہے، وہ صلیب سے اترا اور 3 دن قبر میں رہ کر زندہ ہوا اور آسمان پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اب ہمیں اپنی زندگی سے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روز سولی اٹھاتے ہیں، یعنی ہم دنیا کے دکھوں سے گھبراتے نہیں ہیں، دنیا کی لان تان سے گھبراتے نہیں ہیں، دنیا کے تانوں سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، اور دنیا کے ظلم سے نہیں ہم گھبراتے، بلکہ ہماری آنکھیں، جیسا کہ ابھی ایلڈر صاحب کہتے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ یسوع پر فوکس ہونی چاہیے، ہمارے خیالات یسوع کی طرف ہونے چاہیے، نہ کہ ان بےہودہ خیالات اور شہوت پرستی کی طرف اور گندے کاموں کی طرف. عزیزو خدا کا کلام ہمیں سب کو یہ تعلیم دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اسی میں تعلیم پائی ہوگی. اگر ہم نے مسیح کی تعلیم پائی ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے جن جن شہروں میں یہ ہوا وہ ان پادری صاحبان سے بات کر سکے، وہ ان لوگوں سے بات کر سکے، ان بچوں سے بات کر سکے جو ان معاملات کو لے کے آگے بڑھے ہیں اور ان میں جا کر شامل ہو گئے ہیں؟ عزیزو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ بعض کو آگ میں سے جھپٹ کر بچا لو. ہمیں اس آگ میں کودنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر محفوظ ہے، میرے بچے ٹھیک ہیں، میرے بہن بھائی ٹھیک ہے، تو عزیزو ہم غلطی پر ہیں، کیونکہ ہم سب نے، ہمارے بچوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. اگر ان میں مسیح نظر نہیں آئے گا تو پھر اب اس کا بدل دیکھ لیں کہ ان میں کون نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے خدا ان کے کلام نے بتایا کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو.
نہ کہ پرانی انسانیت کی طرف جاؤ جو کہ ماتم کرنے اور مردوں کو خراج دینے اور مردوں کے لیے قربانیاں کرنے والے بن جائیں، قبروں پر جانے والے بن جائیں۔ عزیزو، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ عزیزو، میں اپنے آپ کو اس زمرے میں اپنے آپ کو قصوروار ایسے پاتا ہوں کہ ہم ایسے نوجوانوں کی تربیت نہیں کر پائے، ہم ایسے ماں باپ کی تربیت نہیں کر پائے جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے سکیں کہ ہم نے دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے بلکہ اپنی شکل کو بدلتے جانا ہے، کیونکہ ہم نے پرانی انسانیت کو اتار کے مسیح یسوع کو پہن لیا ہے۔ عزیزو، آج جب میں ان آیات کو پڑھ رہا ہوں تو عزیزو، میں سب سے پہلے اپنے ان بہن بھائیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں پہلے خود اپنے آپ کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ لڑنے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں پولس رسول خدا کا بندہ کرنتھیوں کے نام خط پہلا کرنتھیوں 9 باب میں وہ اس طرح سے فرماتے ہیں، 26 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، 26 اور 27 آیت۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ عزیزو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ساتھ پہلے لڑنا سیکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں دوسروں کو تو سکھانے کے لیے نکل پڑا ہوں، میرے ہاتھ میں کلام ہے اور میں بڑی اچھی اچھی تفسیریں کر لیتا ہوں، بڑے اچھے اچھے الفاظ بول سکتا ہوں کلام کے حوالے سے، لیکن کیا میں سچ مچ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لائق ہوں؟ اس کلام کے مطابق میں چل رہا ہوں؟ اگر میں چل رہا ہوں تو کیا میرے بچوں نے مجھ سے کچھ حاصل کیا ہے، سیکھا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عزیزو، اگر پولس رسول جو خدا کا بندہ جو کہانت کے اس مرتبہ تک پہنچا ہوا کہ بہت ساری کلیسیاں اس نے قائم کی، غیر اقوام میں گیا لیکن کوئی کلیسیا اس کے نام کی نہیں کراتی، کوئی اس نے نہیں کہا کہ یہ میرا چرچ ہے یا وہ میرا چرچ ہے۔ چرچ صرف ایک ہی ہے اور وہ خداوند کا ہے۔ آج ہم سب منسٹریوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 5 چرچ ہیں، میرے 10 چرچ ہیں، میں نے ادھر چرچ بنا دیا ادھر، اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں خود اور میرے بچے خداوند میں ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری عادتیں، میری حرکتیں کیا خدا کے کلام کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں تو اپنے آپ کو مارنا کوٹنے کی ضرورت ہے، جیسے پولس رسول کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہریں۔ اور عزیزو، صرف یہی نہیں، ہم دوسروں کو جج کرنے سے پہلے خدا کے کلام کے مطابق ہمیں بہت سخت اپنے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے چرچز میں یہ سخت غذا دینے کی ضرورت ہے۔ صرف یہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فضل ہو گیا اور نجات مل گئی اور جنت میں جا رہے ہیں، ہم سب یسوع کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے عزیزو۔ سخت غذا دینے کی ضرورت ہے کہ اس پر قائم بھی رہنا ہے، اور جب ہم قائم نہیں رہیں گے تو پھر کوئی ابدی زندگی نہیں ہے۔ یسوع نے کہا کہ خدا کے کلام میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں پاک ہوں، تم بھی پاک ہو۔ اگر ہماری زندگی کے کام جو ہماری زندگی کے ایسے ہیں کہ ہماری زندگی میں مسیح نظر نہیں آتا
تو ہم کیوں کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کیوں کر لوگوں کو جھوٹی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو کچھ مرضی کرتے رہو، ایک دفعہ بپتسمہ لے لیا، توبہ کر لیا، تم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ سخت غذا دیں عزیزو، سخت غذا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ غلطیوں کے خط کے 6 باب میں سے پڑھیں ذرا میرے ساتھ، پہلی اور دوسری آیت۔ جی، غلطیوں کا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کے کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ یہ ہے مسیح کی شریعت۔ مسیح کی شریعت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھا دیں، ہم ان کو الزام لگا دیں کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی پکڑا بھی گیا، اگر اس کی غلطی ہے بھی اور وہ ثابت بھی ہو رہی ہے، آپ کی اور میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ اس کے بدن کو ننگا کرے۔ ہم جو خدا کے خادم ہیں، جو خدا کے روح کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق چلنے کا، ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں بحال کریں، خدا کے پاس واپس لائیں ان کو، اور انہیں کلیسیا کے دھارے میں شامل کریں، اور ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں بھی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ اور پھر تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ۔ کیا بار ہے ایک دوسرے کا ہم پر؟ محبت، کیونکہ خدا کا کلام پولس رسول خدا کے کلام میں فرماتا ہے کہ محبت کے سوا تم ایک دوسرے کے قرض دار مت ہو۔ آپ کا اور میرا قرض جو ہے صرف محبت کا ہونا چاہیے سب کے ساتھ، اور وہ محبت جو مسیح یسوع نے کی، کہ اس نے اپنے، ابھی بھائی پڑھ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہے تھے کہ کوئی جو مشکل سے بھی کوئی کسی کے لیے اپنی جان دے گا، اور کوئی دوست بھی اپنے دوست کے لیے جان نہیں دے گا، لیکن یسوع نے ہمارے لیے جان دی۔ یہ محبت ہے۔ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں کسی کو ایسے حالات سے نکالنے کے لیے؟ اور ہماری قوم کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ پہلی چیز تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب بچوں کو اور لوگوں کو سخت غذا دینا شروع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سبب سے بچے اور نوجوان اور بزرگ جو ہے، جو خدا کے کلام سے واقف نہیں ہے، وہ ہلاکت میں چلے جائیں، کیونکہ خدا نے آپ سے اور مجھ سے حساب لینا ہے۔ اسی لیے عزیزو، میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو آج مجھے دیکھنے کو ملا، جو آج مجھے یہ پڑھنے کو ملا، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب کو مل کر ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، دکھ کے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف دے کر جاگ کر ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ آزمائش میں سے نکالے جا سکیں۔ عزیزو، خدا آپ سب کو پیار کرتا ہے، اور اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، خدا نے ہمیں نجات دے دی ہے، تو اس کے بعد خدا نے آپ کو اور مجھے ذمہ داری بھی سونپی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ سونپی ہے کہ جو روحیں یسوع کے ساتھ آنے والی ہیں، جنہیں خدا نے چنا ہے، انہیں بچانے کے لیے ہم میدان عمل میں نکلیں۔ اچھا ہے ہم ہر روز اکٹھے ہوتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اور کلام کی ہم تعلیم بھی پاتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کو بلیس کیا ہے، لیکن ہمیں عملی مسیحی بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزیزو، جب پولس کو لوگ دیکھتے تھے تو اپنے مریضوں کو لا کے رستے میں ڈال دیتے تھے، پطرس کو دیکھتے تھے تو مریضوں کو لا کے رستے میں ڈال دیتے تھے کہ ان کا سایہ ہی پڑے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آخر میں چھوٹی سی گواہی پیش کر کے میں بند کروں گا۔ دبئی میں جب میں رہتا تھا تو وہاں پہ ہمارے چرچ میں پادری صاحب کے پاس اس وقت میں لے مین کی طرح سے ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔
ایک مسلمان لوگ جو ایک مریض تھے بدرو والا، جس کے گھر میں کھڑکیوں دروازوں میں خون روز لگا ہوتا تھا تازہ، جب بھی صبح اٹھتے تھے تو انہیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ کس وقت خون کوئی لگا کے گیا۔ تو ایسا مریض ساری اپنی اسلامی بارگاہوں میں وہ لے کر گئے، اور پھر کسی نے بتایا کہ مسیحیوں کے پاس لے جاؤ اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ جب ہمارے پادری صاحب کے پاس آئے، انہوں نے دعا کی، لیکن اگلے دن وہ پھر واپس آ گئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی روشن جو ہے وہ بدروحوں کے مریضوں کے ٹھیک ہونے کی بہت گواہیاں دیتے ہیں، ان کو بلائیں۔ جب میں نے آ کے خدا کے حضور میں جھکا دعا کی، تو پہلے خدا نے مجھے یہ میرے دل میں بات ڈالی کہ پہلے انہیں یہ قبول کرانے کی ضرورت ہے، اس کے گھرانے کو اور انہیں، کہ یسوع میری خاطر موا، دفن ہوا اور زندہ ہوا، کیونکہ وہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ اور جب میں نے یہ بات کہی تو پادری صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے یسوع نے کہا تھا پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر میں شفا دوں گا۔ عزیزو، ہر جگہ میں نے ان کے ساتھ بحث نہیں کی، ہر جگہ خداوند یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور لوگ ایمان سے یسوع کے پاس آتے تھے۔ تو جب تک یسوع پر ایمان نہیں، شفا نہیں۔ تو جب میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا اچھا ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپس میں۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے بات چیت کرنے کے بعد کہنے لگے ہم نے اپنے سارا اسلام دیکھ لیا، سب جگہ جا چکے، اب یسوع کے پاس آئے ہیں، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب ہم نے دعا کی، اور پادری صاحب بھی تھے، دوسرے بھی 2 ایلڈر تھے میرے ساتھ، اور خدا نے سب کچھ دکھایا ورڈ آف نالج کی طرح سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر خداوند کے حضور میں ان سارے جادوگری کو ڈانٹا گیا، اور خداوند یسوع نے اپنے جلال کے لیے انہیں مکمل شفا دی، اور وہ 8 کے 8 جانیں جو اس وقت تھی سب یسوع پر ایمان لائے۔ بے شک وہ ڈر کے مارے انہوں نے قبول نہیں کیا لوگوں کے سامنے، لیکن وہ کبھی کبھی چھپ کے چرچ آتے تھے۔ تو عزیزوں، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ صرف یسوع کے پاس نجات ہے، صرف یسوع کے پاس شفا ہے، صرف یسوع کے پاس ڈیلیورنس ہے، اور لوگ یسوع کو آپ اور مجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ یسوع کو آپ اور مجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بائبل کو الٹا پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچے غیر قوموں کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کو نئی انسانیت کے بارے میں سکھانے کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا یہ کلام ہم سب کے لیے ہے، اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو ضرور محفوظ کرے گا۔ اگر کسی کو سخت بات لگی ہو تو میں خدا ان کے کلام کے مطابق کہتا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ کلام کو سچائی سے کھل کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو خدا کے حضور اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے خدا سے، کہ جی ہاں ہم فیل ہوئے ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، اور ہم نے یسوع کو اس طرح سے اپنی زندگی میں نہیں لیا جو ہم آنے والی نسلوں کو خدا ان کے لیے جیت سکتے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنا ہاتھ رکھے، اور ہمیشہ آپ کو اپنے جلال کے لیے قدرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر ہو۔ آمین۔